अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल हिजर की आयत नंबर 39 से शुरू करते हैं। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उसको शैतान को हुक्म दिया था और फरिश्तों को भी हुक्म दिया था कि मैं इंसान बनाने लगा हूँ, और फिर उसको जब मैं उसको पूरा बना लूँ, उसकी नोक को दुरुस्त कर लूँ, तो तुम उसके आगे, और उसमें अपनी रूह में फूंक दूँ तो उसके आगे सीधा करना। तो सब ने सीधा किया, लेकिन शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा कि तुमने क्यों मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तो उसने मतलब अपनी बड़ाई बयान की, वो तकब्बर में आ गया। उसने कहा कि मैं उसको सीधा नहीं कर सकता जो कि मुझसे कमतर है, क्योंकि उसको तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। तो अल्लाह ने कहा कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। तो उसने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दो। तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे देता हूँ। तो अब ये आगे इसका उसी की सिलसिला शुरू होता है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बे बिमा अग़वैतनी। तो उसने शैतान ने क्या कहा कि मेरे रब, बेशक तूने मुझे गुमराह किया, जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी कि अल्लाह पे नौज़ुबिल्लाह उसने इल्ज़ाम लगा दिया। ला उज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि वला उग़वियन्नहुम अजमईन। तो मैं उनके लिए ज़मीन में उनके लिए रास्ता कर दूंगा, उनके गुनाहों को या उनके बुरे अमाल जो हैं उनको रास्ता करके उन्हें दिखाऊंगा। तो फिर इससे क्या होगा कि वो मेरे रास्ते पर चलेंगे। मैं ज़रूर उन्हें गुमराह कर दूंगा, सबके सबको। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे बंदे होंगे मुखलस, वो ऐसे नहीं होंगे, वो मेरे पीछे नहीं चलेंगे, उनको वरगलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यानी कि उनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं वो उनको मैं नहीं वरगला सकता, उन पर मेरा काबू नहीं चलेगा। काला हाजा सिरातुम आलैया मुस्तकीम। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही तो सीधा रास्ता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, बेशक जो मेरे बंदे हैं तेरा उन पर ज़ोर नहीं चलेगा। इल्ला मन ताबा का मिनल गावीन, मगर सिर्फ जो तेरी पैरवी करेंगे, यानी इब्लीस की पैरवी करेंगे, वो गुमराहों में से होंगे। तो बाकी जो नेक लोग होंगे, साले लोग होंगे, उन पर तो उसका ज़ोर नहीं चलेगा। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमईन। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक मैं जहन्नम को भर दूंगा उन सब के सब से, और मेरे वादे का वक्त जो है, वक्त मुकर्रर है, वादे की जगह सब मुकर्रर है। कौन सी है वादे की जगह? जहन्नम। उनके लिए जहन्नम है जिसमें मैं उनको डाल दूंगा। लहा साबातु अबवाब, उस जहन्नम के जो हैं 7 दरवाजे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि उसके 7 दरवाजे हैं। लिकुल्ले बाबिन फमिनहुम जुज़उम मक़सूम। तो हर दरवाजे के लिए मैंने उनके लिए एक एक हिस्सा तकसीम कर दिया। हर ग्रोह के लिए, हर जमात के लिए मैंने एक एक हिस्सा तकसीम कर दिया। वो उन्हीं दरवाज़ों से जहन्नम में दाखिल होंगे। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नतिन व उयून, और जो परहेज़गार लोग होंगे वो तो बागों में और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, तो वो दाखिल हो जाएंगे सलामती के साथ और बेखौफ व ख़तर। इसमें जन्नत में, जहाँ उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, नमाजी का कोई पछतावा होगा,
ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم ان کے دلوں سے وہ سب کچھ باہر کریں گے، من غل، مطلب جو ان کے دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہوں گے نا دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں، وہ سب ہم نکال دیں گے۔ تو وہ اخواناً علی سرور متقابلین، تو وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، سب کینے وینے سب اللہ ان کے نکال دے گا، سب ان کی آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصوب ما ہم منہا بمخرجین، تو ان کے لیے نہ اس میں ہوگی کوئی پریشانی، نہ ان میں کوئی وہاں انہیں کوئی محنت مشقت کرنی پڑے گی، اور نہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور نہ انہیں نکالا جائے گا۔ یعنی ہر طرح سے وہ سیف ہوں گے، خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے، اور ایسی خوبصورت جگہ سے، ایسی شاندار جگہ سے کون نکلتا ہے، تو وہ نہ خود نکلنا چاہیں گے، نہ اللہ انہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصوب وہم منہا مخرجین، نبی عبادی، تو اللہ فرما رہا ہے خبر دے دو میرے بندوں کو، انا الغفور الرحیم، کہ میں جو ہوں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی جو یہ صفت ہے بخشش کی، یہ اس کی سب صفتوں پہ حاوی ہے، یعنی وہ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ورنہ عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب جو ہے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب، میں غفور الرحیم ہوں، لیکن اس کے ساتھ فوراً ہی کہہ رہا ہے کہ میں عذاب دینے والا ہوں، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ عذاب بھی دینے والا، سخت عذاب بھی دے گا، تو اللہ ہمیں بچائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے وہ اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر سنا دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، یعنی یہاں خبر بتا دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اس داخل علیہ وقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کے گھر میں تو انہوں نے سلام کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے گھبرا گئے کہ یہ لوگ کیسے آ گئے، کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، مطلب ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو وہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ، انہوں نے کہا بے شک ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انہوں نے کہا نہ ڈریں ہم سے، آپ نہ ڈریے گا۔ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک دانشمند بیٹے کی۔ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِی عَلَىٰ أَن مَّسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس وقت جب کہ میں بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ ہوں، اور کس بات سے میں خوش ہوں، کس بات کی مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، میں تو بڑھاپے میں کی آخری منزل کو پہنچا ہوں، تو آپ مجھے اولاد کی خوشخبری دے رہے۔ قالوا بشرناک بالحق، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی سچی خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، پھر آپ نہ ہونا مایوس ہو جانے والوں میں سے۔ مایوس انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اب عمر بھی تو ان کی 100 سال تھی نا اس وقت، تو اس وقت اس خوشخبری سے وہ کیسے خوش ہوتے۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ نا امید نہ ہوں۔ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے جو کہ گمراہ ہوں، میں تو نہیں مایوس ہوتا۔
لیکن یہ اس سٹیج پہ میں سچ بھی کیسے مان لوں؟ تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر انہوں نے کہا نہیں کوئی اور بھی بات ہوگی جس کو اللہ نے دے کر بھیجا ہوگا، پیغام دے کر بھیجا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، دو پیغمبر تھے، سمجھ گیا نا کہ ایسے فرشتے تو نہیں اللہ اتارا کرتا زمین والوں پر، کوئی وجہ ہوگی تو اتارے ہیں نا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں وہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جا کے سزا سناؤ۔ الا آل لوط، وہ مگر لوط کے گھر بھیجا تھا، وہاں بھی ہم جائیں گے۔ تو لوط کے گھر والے جو تھے جو ہیں ان کو تو ہم بچا لیں گے، اور اس سب کو بچا لیں گے۔ وہ ان کے بھتیجے تھے نا، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو انہیں خوف ہوا کہ ان کی طرف آئے ہیں تو یہ میرا بھتیجا بھی وہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوط بھی وہاں ہے، تو فرشتوں نے کہا تو ان کو تو ہم بچا لیں گے، وہ تو ایمان والے ہیں۔ الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ ان لامنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان کو سب کے سب کو بچا لیں گے، جتنے بھی گھر والے ہیں۔ الا امرأتہ قدرنا، صرف اس کی بیوی کو ہم نہیں بچائیں گے، کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے انہا من الغابرین، کہ اس کو غرق کر دیا جائے گا، یہ اس کو پیچھے رہنے والوں میں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ عورت جو تھی وہ نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود غلط عورت تھی، وہ مخبری کرتی تھی، یعنی جاسوس تھی، وہ ان کی خبریں کافروں کو دیتی تھی، پوری ملک کی خبریں، گھر کی خبریں سب دیتی تھی کافروں کو، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کافر تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو تو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا۔ فلما جاء آل لوط مرسلون، پھر وہاں سے نکل کے فرشتے جو تھے لوط کے گھر والوں کے پاس گئے۔ قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کبھی اس بستی میں ان لوگوں کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو وہ دیکھ کے گھبرا گئے۔ قالوا بل جئناک بمکان فیہ یمترون، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس چیز کو لے کر جس پہ تم شک کرتے تھے۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں یقینی بات لے کر، سچی بات لے کر۔ وَإِنَّا لا صادقون، بے شک ہم لا صادقون، ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو انہوں نے کہا کہ آپ، فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ، کہ آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی بھی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، وَاتَّبِعْ، پیروی کریں، أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے آپ چلیں۔ وَلْيَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ کوئی بھی تم میں سے دیکھے، جتنے بھی لوگ ہو نا تم ہوں گے گھر والوں میں سے، تو پیچھے مڑ کے بالکل نہ دیکھیں، تو جہاں سے آپ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہیں سے آپ چلے جاؤ۔ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اپنا فیصلہ بھیج دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ بھیج دیا ان کی طرف اس بات کا کہ جانا ہے انہوں نے،
انہوں نے نکلنا ہے، وہ انا دابر ہؤلاء اور جڑ کاٹ دی جائے گی ان لوگوں کی مصبحین، تو ان کی جڑ صبح ہوتے ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے گا، نیست و نبود کر دیا جائے گا صبح سے پہلے پہلے ہی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ جو لوگ تھے شہر والے، وہ جو آئے تھے ان کے گھر مہمان آئے تھے نا، ان کو خبر ملی تو وہ فوراً بھاگے آئے۔ شہر والے لوگ وہ تو تھے ہی غلط قسم کے لوگ، مردوں سے شہوت کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، عورتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم ان سے انجوائے کریں گے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کالا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، انہوں نے کہا یہ تو میرے، لوط علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس سے یہ ناخوش ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ مجھے بے آبرو کرنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بے آبرو کر دو کہ اس کے شہر کے لوگ کیسے ہیں۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو ان لوگوں نے کیا کہا، شہر والوں نے، لڑکوں نے، کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کیا دنیا تو ہی ہے سارے جہان میں نیک بنا پھرتا، سب کو تم نے ہی نیک بنانا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اپنے پاس ہی اپنی نصیحتیں رکھ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، مطلب ایسے کر کے انہیں کہا۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی کہ قوم کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، جو وہ سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے، پیغمبر نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، پھر انجوائے کرو زندگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں پتہ ہے ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ لا امرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، تو اللہ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، کسی کی قسم نہیں کھا سکتے اللہ کے علاوہ، ہم لوگ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ ہے وہ بے نیاز ہے، وہ تو کسی کی بھی کھا سکتا ہے، تو انہوں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ انہم لفی سکراتہم، بے شک وہ اپنی مستی میں وہ اتنے آگے نکل چکے تھے، ایسے تھا کہ وہ مستی میں اتنے مدہوش ہیں اور اسی میں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، انہیں اور کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، کیسے پکڑا، چنگاڑ کے ذریعے، ہم نے چنگاڑ کے ذریعے انہیں پکڑ لیا، صبح سے پہلے پہلے، کہا تھا نا اللہ نے فرشتوں نے کہ چلے جاؤ اور صبح ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، صبح سے پہلے پہلے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، انہیں نیست و نبود کر دیا جائے گا، تو وہی ہوا نا، پھر ہم نے انہیں صبح سے پہلے پہلے ہی پکڑ لیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا اس آبادی کا، اور اس پر نہیں برسایا پتھروں کے کنکروں کا۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، تو اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانی کس کی نشانی ہے، کس کے لیے ہے یہ نشانی، اہل فراست کے لیے، یعنی جو دل و دماغ سے سوچتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے، اسے دیکھ کے ہی وہ فوراً اب راہ راست پہ آ جائیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وَإِنَّهَا
لا بسبیل مقیم، تو انہا بے شک وہ بستی جو تھی، بے شک وہ جو بستی ہے راستے پر ہی ہے، جو سڑک بڑی مین شاہراہ جا رہی ہے نا اس پر ہی ہے، ہر کوئی وہاں سے آتا جاتا ہے، قافلے تجارت کے وہاں سے آتے جاتے ہیں لوگ، وہاں سے دن رات آتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا انجام، تو یہ اس کے سامنے ہی ہے، اسی سڑک پہ ہے۔ تو ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تحقیق جو ایکا والے تھے نا وہ بھی ظالم تھے، گناہ گار لوگ تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا، وہ بھی ظالم لوگ تھے ایکا والے، تو ان سے انتقام لیا، اور وہ دونوں جو بستیاں تھیں نا ایکا والوں کی، وہ راستے کھلے راستے پر شاہراہ پر تھیں، وہ بھی وہاں سے بھی لوگ آتے جاتے تھے، عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم یہاں تک 79 آج تک مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔